नाजरीन, जिन बुजुर्ग का वाकया सुनाने जा रहा हूँ, इन बुजुर्ग की टोटली उम्र जो थी 578 साल थी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। बरसगीर पाक व हिंद में जिन्हें औलियाए कराम ने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, इनमें कुतुबुल मदार हजरत सैयद अहमद बदीउद्दीन सिंधा या अहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात मुबारक सर फहरिस्त आप रहमतुल्लाह तआला अलैह यकम शवाल मुकर्रम 242 हिजरी में पैदा हुए। सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुकम्मल उम्र तकरीबन 578 साल बनती है। जब पीरान पीर हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी 470 हिजरी में पैदा होते, उस वक़्त हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की उम्र मुबारक 228 साल थी। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के कस्बा मक्कनपुर में वाक़ है। सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद माजिद सैयद अली रहमतुल्लाह तआला अलैह कुदवतुद्दीन का लक़ब से मशहूर थे। सैयद अली रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे और बाद में उन्होंने मदीना मुनव्वरा से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। आपकी वालिदा माइदा का नाम बीबी हाजरा रहमतुल्लाह तआला अलैहा था। अल्लाह ताला ने सैयद अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को 4 बेटे अता फरमाए, जिनमें से हजरत सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत से पहले ही आपके वालिद माजिद सैयद अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को इल्हाम हुआ कि अब तुम्हें जो बेटा दिया जाएगा वो तवील जिंदगी और बड़ा मकाम पाएगा। सैयद अली अल मारूफ कुदवतुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह इस वक्त शाम के इलाके हल में कयाम पजीर थे। जब सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत हुई, हजरत मदार पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की पैदाइश के वक्त हाथों से गैबी आवाज़ आई, वलीउल्लाह हाजा वलीउल्लाह हाजा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। वालिद माजिद सैयद अली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपका नाम अहमद रखा। हजरत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की पैदाइश यकम शवाल 242 हिजरी में हुई। आपके नाम बदीउद्दीन का मतलब है अल्लाह ताला की मोहब्बत लोगों के दिलों में उजागर करने वाला। हुजूर कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह को सैयद इसलिए कहा जाता है कि आपका सिलसिला नसब वालिद माजिद और वालदा माइदा दोनों की तरफ से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तक जा मिलता है। सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह के अलकाबात कुतुबुल मदार, खुतबुल मदार, मदार आज़म और मदार पाक हैं। कुतुबुल मदार अल्लाह तबारक व तआला के उस बुजुर्ग और वली को कहा जाता है जिस पर तमाम औलिया का एतमाद होता है और तमाम औलिया अल्लाह इसकी तरफ रुजू करते हैं। कुतुबुल मदार का मददगार का मतलब है मददगार हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम होते हैं। हर दौर में ज़मीन पर 12 कुतुब मौजूद होते हैं और कुतुबुल मदार इन सब का सरदार होता है और ये कुतुबुल मदार का मकाम हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह को हासिल होता है और कुतुबुल मदार का मकाम हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाहमदार को हासिल था। हजरत मदार पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को जिंदा शाहमदार इसलिए कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने इंतकाल के बाद भी इस तरह तसर्रुफ फरमाते हैं जिस तरह अपनी हयात मुबारका में फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद थे और आपके बड़े उस्ताद हजरत हुज़ैफा मर्शी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। नाज़रीन, जब हजरत सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह की उम्र मुबारक 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे। इस दौर में शाम के इलाके मराश में एक आलिम दीन बहुत मशहूर थे जो इल्म शरीयत और तसव्वुफ में बुलंद पाया मकाम रखते थे। इनका नाम शेख हुज़ैफा मराशी रहमतुल्लाह तआला अलैह था। जब हजरत सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद माजिद ने आपको इनकी दरसगाह में दाखिल करवा दिया तो शेख हुज़ैफा मराशी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद और खलीफा थे। कुतुबुल मदार सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 14 साल तक शेख हुज़ैफा मराशी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल किए। 14 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्तनद आलिम थे, फतवा देने के लायक हो गए थे और हजरत उलमाए कराम ने इन्हें मुफ्ती तस्लीम कर लिया था। हजरत सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह इतनी कम उम्र ही में 4 आसमानी किताबों के हाफिज भी थे जिनमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, जितनी तस्वीर आपने देखी आगे देखेंगे ये इन बुजुर्गान दीन की नहीं है बल्कि वैसे ही लगा दी जाती हैं। अगर आप इनको बुजुर्गों की तस्वीरें तस्वर करेंगे तो आप खुद ही गुनाहगार होंगे। इस दौर में ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद लोग ऐसे वली कामिल की तलाश में होते थे जो कुरान और सुन्नत के हासिल करदा इल्म को इनकी रूह में उतार दे। ऐसे सूफिया मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की गलियों में क़याम पजीर होते थे तो लिहाजा कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा कर लिया। रास्ते में आपको बड़ी शिद्दत से यह एहसास पैदा हुआ कि इन्हें बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाना चाहिए। चुनांचे सैयद जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसी जगह से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए।
جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ المشائخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ ان دونوں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں تشریف فرماتے۔ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بسطامی کی محفل اور درس میں تو شریک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پیر مرشد حضرت بایزید بسطامی نے آپ کو بیعت فرمایا اور خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ حضرت زندہ شامدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر مرشد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال تک ان کی خدمت میں موجود رہے۔ شیخ کامل حضرت بایزید بسطامی نے 261 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر صرف 19 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کے انتقال پر بے حد افسردہ ہوئے اور پھر آپ قبلہ اول بیت المقدس کو الوداع کہہ کر اپنے مقامی شہر حلب تشریف لائے۔ کچھ عرصہ تک حضرت مدار اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلب میں اپنے خاندان کے پاس بھی مقیم رہے۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا اب مکہ مکرمہ چلنا ہوگا۔ قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر حلب سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو حج کا موسم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج ادا کیا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طواف کرنے کے بعد بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اسی دوران آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں آ کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر جب خواب سے بیدار ہوئے تو دل میں محبت نے جوش مارا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک بڑے عرصے تک روضہ رسول کے سامنے مقیم رہے۔ پھر ایک دن خواب میں اشارہ ہوا کہ اب نجف چلے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے سرزمین شہدائے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ عراق پہنچنے کے بعد سید بدیع الدین زندہ شامدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ کرام اور شہدائے کربلا کے اسی دوران آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مزار مبارک پر کئی سال تک قیام فرمایا۔ پھر حکم ربی ہوا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کو الہام ہوا کہ آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ سید زندہ شامدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لمبے سفر کے بعد سرزمین ہند پر تشریف لائے۔ ناظرین، تاریخ کی معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کا پہلا سفر سمندر کے ذریعے طے فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جہاز پر سوار تھے تو اس پر چاند ہندو بھی سوار تھے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 97 تلاوت فرمائی اور جہاز میں موجود بت پرستوں کو دین اسلام کی دعوت پہنچائی۔ قرآن مجید کے الفاظ بت پرست مشرکین کی سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس سمندر اور اس کی تکالیف اور خطرات سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگے ہمارے دیوتا بچاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، تمہیں اس سمندر سے اور ہر طرح کی خطرات سے دیوتا نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی بچاتا ہے۔ اب تک شرک کرتے رہو۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے دم پر عذاب بھیج دے۔ جہاز میں سوار بت پرست حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جھگڑا کرنے لگے، لیکن آپ نے انہیں بار بار تنبیہ کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ اسی دوران سید زندہ شامدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ اچانک سمندر میں طوفان اٹھا اور وہ بحری طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ جہاز تو اس کی وجہ سے سارا جہاز ڈوب گیا اور اس میں سوار تمام لوگ بھی غرق ہو گئے۔ جہاز کا صرف ایک تختہ ہی بچ گیا جس پر کسی نے قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سوار کر دیا۔ زندہ شامدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی تختے پر سوار ہو کر سمندر کے کنارے ان لوگوں آن لگے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں ساحل مالابار کو کوہ زرنگار کے مقام پر تشریف لائے۔ کئی دن سمندر میں سفر کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیاس اور سفر کی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ کے جسم پر لباس صرف اتنا ہی بچا تھا جس سے بمشکل ہی سے سختی سے ڈھانپا جاتا تھا اپنے جسم کو۔ کتاب دار المعارف میں درج ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنی زور کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ نہ کبھی مجھے بھوک لگے نہ ہی کبھی میرا لباس گندا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسافر حق کی دعا قبول فرمائی اور پھر ساحل سمندر پر ہی آپ نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، بارگاہ الہی میں عافیت پر شکر ادا کیا اور پھر وہیں لیٹ گئے۔ سید زندہ شامدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی نیند کی وادیوں میں جب پہنچے تو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ وہ بزرگ آپ کو لے کر ایک حویلی پر پہنچے۔ جب حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کے ساتھ حویلی کے اندر داخل، ایک عالی شان کمرہ تھا اور اس کمرے میں ایک انتہائی شاندار قسم کا تخت تھا۔ اس تخت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، اور جو بزرگ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں لائے تھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت سید زندہ شاہ مدار سے کہنے لگے آگے بڑھو۔ چنانچہ حضرت قطب المدار آگے بڑھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ کرم فرمائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے حضور قطب المدار کو کچھ کھلایا۔ حضور سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب مرۃ المدار میں فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھلائی، لیکن وہ چیز میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے اسے کھایا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جبہ عنایت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو تمہاری دعا قبول ہو گئی، آج کے بعد نہ تمہیں بھوک لگے گی نہ ہی تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہوگی، تمہارا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوگا، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے بدلو یا نہ بدلو۔ عالم خواب میں یہ منظر دیکھتے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو منہ میں اس چیز کا ذائقہ موجود تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں کھلائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں ڈبہ تھا۔ پھر سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ جبہ پہن لیا۔ اس واقعے کے بعد حضور قطب المدار اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھوک کی حاجت نہیں رہی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کبھی میلا اور بدبودار نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، بلکہ اس سے ہمیشہ خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال تک مسلسل کچھ کھایا پیا نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے پوچھا، حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ سید زندہ شاہ مدار حضور مدار اعظم نے فرمایا، میں ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں۔ قرآن مجید کے الفاظ جسم کی خوراک بن جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کے معانی جو ہیں وہ روح کی خوراک بن جاتے ہیں، اس وجہ سے مجھے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ناظرین اکرام، حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 12 سال تک سمندر میں ایک طویل چکر لگائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مکمل کر کے باہر نکلتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر روحانیت کا نور اس قدر غالب ہو جاتا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کو تکتے رہیں۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برصغیر پاک و ہند کے پورے خطے میں کئی چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ پاکستان کا صوبہ سندھ میں حضرت قطب المدار کی ایک چلہ گاہ بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے تو یہاں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 295 ہجری میں پہلی مرتبہ اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ نے تارا گڑھ میں 700 فٹ بلند چوٹی پر قیام فرمایا، یہاں کئی سال تک آپ نے عبادت کی۔ آپ کی آمد کی بہت سی جگہیں آج بھی گواہی دیتی ہیں۔ مدار بولی، مدار ٹیک، مدار دروازہ اور مدار محلہ اور مدارس اسٹیشن وغیرہ انہی کے نام سے مشہور ہیں۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں تقریباً 22 سال گزارے، جس میں آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجاز مقدس تشریف لے گئے، حج بیت اللہ ادا کیا، مدینہ منورہ میں مجاوری شروع کر دی، پھر بارگاہ رسالہ سے حکم ملا کہ آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لے جائیں۔ اس مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خشک کا راستہ اختیار فرمایا اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان، پشاور، لاہور، ملتان اور سندھ کے موجودہ علاقوں سے گزرتے ہوئے موجودہ انڈیا میں پہنچے۔ حضرت مدار اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر دورہ طویل ہو۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ نے اسی نیت سے سنا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی کے صدقے اپنے ان اولیاء کرام کے صدقے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس نے بھی پوری ویڈیو دیکھی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگر سانسوں نے وفا کی تو اللہ حافظ۔